बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस्लामाबाद में एक डिस्कशन बड़ी शद्दोमत के साथ हो रही है और वो डिस्कशन ये है कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक पेज था, वन पेज, वो बरकरार नहीं रहा। सेम पेज जिसमें शहबाज शरीफ रोज़ाना अपनी तकरीर में कहा करते हैं कि जी इसका क्रेडिट जाता है सिपह सलार को, और वो कहा करते हैं कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है ये हम मिलकर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो अभी इस्लामाबाद में सिचुएशन थी इसको डील करने में भी हमारी मदद की गई है। वो ये सारी बातें करके तासुर देना चाहते हैं कि हम ज़बरदस्त हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ख़बरें इसके बरक्स हैं। और ख़बरें ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का दिल शहबाज शरीफ से भर चुका है, या इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से, शहबाज हुकूमत की परफॉर्मेंस से इनफैक्ट बड़ी मायूस है। और उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत एक बैगेज बन गई है। ये हुकूमत कोई बयानियाँ बना ही नहीं पा रही है। ये हुकूमत, कल फैसल वोडा क्या कह रहे थे कि जी मुआशी इंडिकेटर्स बेहतर होने के बावजूद भी ये लोग बयानियाँ नहीं बना पा रहे। ये भी नहीं कह पा रहे कि जी ये जो लोग गोलियां लगने से मरे हैं ये खुद तहरीक इंसाफ की गोलियां लगने से मर गए हैं। यानी ये उल्टा एस्टैब्लिशमेंट पर बोझ बनते जा रहे हैं। वो तमाम फायरिंग, वो तमाम तनकीद, वो तमाम क्रिटिसिज्म जो एस्टैब्लिशमेंट पर हो रहा है उसको हुकूमत डिफेंड ही नहीं कर पा रही और उसका काउंटर ही नहीं कर पा रही। तो एक बैगेज जो है वो बन गई है नून लीग हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये एक तस्वुर, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी डिस्कशन इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में इस वक्त ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं और कहा जा रहा है कि जनाब अब शहबाज शरीफ जो है इनके दिन बस गिने जा चुके हैं। ये अब गए कि कब गए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर क्यों उभर रहा है? और देखिए हालिया जो एपिसोड हुआ है, यानी ये जो अभी इस्लामाबाद में 26 तारीख को हुआ है, इस पर एक ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर आया है जो शायद उतना विजिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो है। और वो सारा इंटरनेशनल प्रेशर शहबाज शरीफ के ऊपर पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ये साबित करने में नाकाम हो रहे हैं इंटरनेशनल फोर्सेस के यहाँ, दुनिया के दूसरे ममालिक जो इसको बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, शहबाज शरीफ ये इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। और शहबाज शरीफ से मुराद मेरी मुराद उनकी हुकूमत है। वो ये इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं कि जी गोली नहीं चली, और वो ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। अब आप सोचिए ना कि अता तारड़ साहब के कहने से कि जी एक भी गोली नहीं चली, सिर्फ उनके कहने से तो कोई अमेरिका बरतानिया नहीं मान जाएगा ना। मतलब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बरतानिया की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आपके ख्याल में अता तारड़ कहेंगे कि गोली नहीं चली तो बरतानिया और अमेरिका की एजेंसीज जो है वो लिख कर भेज देंगी अपनी हुकूमतों को कि हाँ गोली नहीं चली, क्योंकि अता तारड़ कह रहे हैं। यहाँ पर जो एम्बेसीज हैं बरतानिया की और अमेरिका की, क्या वो तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट लेकर नहीं भेजेंगे कि किस तरह से शहबाज हुकूमत ने जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में 26 तारीख का जो वाक़या हुआ वो सब किया? तो इंटरनेशनल प्रेशर भी माउंट हो रहा है। ये सारी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये शहबाज शरीफ के मार्क्स को कम कर रही है, उनके ग्राफ को नीचे लेकर आ रही है, और उनका वज़न जो है, यानी जो बोझ वाला वज़न होता है, बोझ उनका वो यानी उनका वज़न बोझ में तब्दील हो रहा है। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब से हो रहा है। तो ये आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं उन डिस्कशंस में जो इस मौजू पर हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें दलील के तौर पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बिल्ट हो रही हैं कि जी देखें जी शहबाज शरीफ जो हैं वो आज तक कोई अपना इस हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा करने के लिए कोई किरदार उनकी हुकूमत अदा नहीं कर सकी। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान जो एक सिचुएशन कई मौके पर डेवलप हुई है या एक खिंचाव पैदा हुआ है, उस खिंचाव को कम करने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट के और अफवाज पाकिस्तान के किरदार को लोगों के दिलों में बेहतर तरीके से बिठाने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए, उसके इमेज को बेहतर करने के लिए शहबाज सरकार ने कोई काम नहीं किया। या तो करना चाहा ही नहीं है या वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं, बल्कि उल्टा अपने से होने वाली जो नफरत है, यानी शहबाज हुकूमत से अवाम की जो नफरत है, उसका रुख भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ देते हैं। बड़े तरीके से किसी भी ना किसी तकरीब में कह देते हैं कि जी इस वक्त जो कुछ हो रहा है हमें पूरी मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, जो कुछ हम कर रहे हैं दरअसल असल में तो ये कर रहे हैं। तो ये इस तरह के बयान देकर उल्टा जो रुख है वो आगे की तरफ भेज देते हैं। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर शहबाज हुकूमत जो है उसका ग्राफ तेज़ी से गिर रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में ये मैं अगेन ये कहूँगा कि ये एक थ्योरी चल रही है, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो मैं कह रहा हूँ। इस मौजू पर बातचीत हो रही है,
لوگ اپنے آرگومنٹس جو یہ والا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ ون پیج برقرار نہیں رہا، وہ یہ سارے آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر یہ ہوتا ہے فرض کیجئے تو پھر متبادل کیا ہوگا؟ کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ کیا مینڈیٹ عمران خان کو مل جائے گا؟ کیا 8 فروری کے مینڈیٹ کو ٹھیک کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ تو ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فوری طور پر ایک آپشن، اب یہ بھی ایک اگین اس تھیوری کا دوسرا حصہ ہے کہ جی ایک آپشن ہے اور وہ ہے بلاول کا آپشن، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مارچ اپریل فارمولا، یعنی مارچ اپریل میں جا کر ہوگا یہ کہ نون لیگ سے کہا جائے گا کہ بھائی جان بہت ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے 1 سال حکومت کر لی ہے، آپ یہی کر سکتے تھے جو آپ نے کیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ اب لایا جائے بلاول صاحب کو میدان میں اور بلاول کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے، مگر بلاول کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے، بلاول کو وزیر اعظم کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے ایک فارمولا تو یہ ذہن میں ہے ممکنہ طور پر کہ تحریک انصاف سے کہا جائے کہ آپ بلاول کو ووٹ کر دیں وزیر اعظم بننے کے لیے، بے شک کابینٹ میں نہ آئیں، بے شک حکومت کا حصہ نہ بنے، لیکن ووٹ کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ایسا کیوں کرے گی؟ تو تحریک انصاف کو یہ کہہ کر کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی اس تھیوری کے مطابق کہ آپ بلاول کو 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دیں اور تھوڑا سا ہمیں وقت دے دیں، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو معاملات ہیں، جو اکنامک سچویشن ہے، اس کو بہتر ہونے دیں اور معاملے کو ٹھنڈا کریں، کول ڈاؤن کریں، اور 6 سے 8 مہینے دے دیں۔ 8 مہینے کے بعد الیکشن کرائیں گے، فریش الیکشن ہو جائیں گے، اس میں آپ حکومت بنا لیجئے گا، آپ اگر جیتیں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں گے، روکیں گے نہیں آپ کو آنے سے۔ تحریک انصاف کو یہ کہہ کر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان مجھے نہیں لگتا کہ اس فارمولے پر مانیں گے، کیونکہ جو عمران خان اس جو ہے وہ نقطے پر نہیں مان رہے کہ جی 24 نومبر کا احتجاج واپس لو، 15 دن میں رہا کر دیں گے، وہ اس بات پہ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس بات پہ کیسے یقین کر لیں گے کہ بلاول صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا کے اور 6-8 مہینے میں الیکشن مل جائیں گے؟ ہو سکتا ہے انہیں کنونس کر لیا جائے، ہو سکتا ہے مگر مجھے اس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، کہ عمران خان بلاول کو ووٹ کریں گے وزیر اعظم بننے کے لیے، ایون اس لیے بھی کہ ان کو الیکشن مل جائیں گے۔ لیکن بہرحال کھچڑی پکانے میں کیا حرج ہے، اور اس میں اگر آپ خیالی پلاؤ یا خیالی کھچڑی پکا رہے ہیں تو اس میں کھل کر دیسی گھی ڈالنے میں کیا حرج ہے، خیالی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پلان کے طور پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ یوں کر لیا جائے۔ اب اس میں ظاہر ہے اگر یہ ہوتا ہے تو بلاول صاحب کی پھرتیاں کو 1.5-2 مہینے سے شروع ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، 26ویں آئین ترمیم سے شروع ہوئی، اور 26ویں آئین ترمیم میں انہوں نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا، شاید انہیں یہ اشارہ ملا تھا کہ بھائی وزیر اعظم بننا ہے تو یہ ذرا چیزیں کر کے دکھاؤ نا، اس امتحان میں کامیاب رہو، ہم آتے ہیں اگلے سال کے شروع میں پھر آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو بلاول صاحب کی جو پھرتیاں اور جو جس طرح سے وہ ایکٹیو ہوئے اور جس طرح سے وہ ان کی پوری الائنمنٹ یہ 24 نومبر والے معاملے میں بھی ہماری مقتدرہ کے ساتھ نظر آتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول کو یہ خیال ضرور ہے کہ ان کا ایک فیئر چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ بلاول ان آپشنز پہ بھی غور کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ اس وقت پیدا ہو گیا ہے، وہ ہے ان کی قیادت کا المیہ۔ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں، قیادت کیا ہوتی ہے؟ چیئرمین ہوتا ہے، سیکرٹری جنرل ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے جن کو سیاست کا ٹکے کا تجربہ نہیں ہے، جن کو سیاست کا بالکل پتہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس طرح کے تلخ جو حالات آ جاتے ہیں، مشکل ترین حالات آ جاتے ہیں، ان سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور وہ معصوم بادشاہ اور بھولے بادشاہ بن کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، سیاسی زندگی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ابھی جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ صحافیوں کو بلا کر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صحافیوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بڑی غلطی کی ہے ہم نے، یہ جو مارچ کیا ہے 24 نومبر کا، یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عمران خان کو کال ہی نہیں دینی چاہیے تھی، اور معذرت خانہ انداز ہے، ایک گھبرایا ہوا لہجہ ہے کہ جی کیوں کیا، کیا ضرورت تھی، کیوں اتنی جلدی کال دی 24 نومبر، ہم آج تک نہیں سمجھ، اس طرح کی باتیں کریں کہ ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ عمران خان نے 24 کو کیوں کال دے دی تھی۔ اور بھائی کیوں کال دے دی تھی؟ عمران خان 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کال دے دی تھی۔ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پوری پارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے کال دے دی تھی۔ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے سینکڑوں پرزنر جو ہیں وہ سیاسی قیدی بے گناہ جیلوں میں ہیں، اس لیے انہوں نے کال دی تھی، کیوں عمران خان کال نہ دیتے؟ تو بیرسٹر گوہر کا صحافیوں کو بلا کر ملاقات میں یہ کہنا کہ جی ہم تو حیران ہیں کہ 24 کو کال کیوں عمران خان نے دے دی اور اتنی جلدی کیوں دے دی، تو حیران کیوں ہے؟ میں تو آپ کے حیران ہونے پر حیران ہوں،
اور پھر بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 23 کو یعنی 24 کو کی کال دی گئی تھی، تو 23 کو ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ آپ احتجاج ختم کر دیں، آپ احتجاج ختم کر دیں، آپ 15 دن کے اندر عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ تو بھائی جب ہمیں یہ گارنٹی دے دی گئی تھی تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ احتجاج ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ بیرسٹر گوہر کا موقف ہے۔ میرا سوال یہ ہے بیرسٹر گوہر سے کہ کیا کوئی تحریری گارنٹی دے دی گئی تھی؟ کیا سعودی عرب کے ولی عہد کو گارنٹر کے طور پر رکھا گیا تھا؟ کیا کوئی ایسا ملک یا ایسا کوئی فریق جو گارنٹر کے طور پر ہوتا جس کو آپ مان رہے ہیں، یعنی آپ اتنے بھولے بادشاہ ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ جی آپ فی الحال یہ احتجاج ختم کر دیں، 15 دن میں رہا کر دیں گے، تو آپ مان رہے ہیں، آپ بلیو کر رہے ہیں اس بات پر؟ کیا آپ کے پاس بلیو کرنے کے لیے ریزنز موجود ہیں؟ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہاں اگر یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر ہم احتجاج نہ کرتے تو واقعی عمران خان نے 15 دن بعد رہا ہو جانا تھا؟ یہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نا تجربہ کاری ہے بیرسٹر گوہر کا، کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح کے حالات میں، اس طرح کی ٹاکس کو ڈیل کرنے کا، اس طرح کی یقین دہانیوں کو ڈیل کرنے کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ کنونسڈ ہیں کہ غلطی ہو گئی، ورنہ آج عمران خان باہر ہوتے، ورنہ اگر ہم احتجاج نہ کرتے تو عمران خان چھوٹ چکے ہوتے۔ انہیں یہ لگتا ہے بھائی چھوٹنا ہوتا تو چھوٹ چکے ہوتے اور رہا ہو چکے ہوتے اگر انہوں نے ہونا ہوتا تو یہ کہنا کہ جی ہم نے اس سے بڑی غلطی ہو گئی، اس وجہ سے عمران خان اندر ہے، تو یہ ان کا، آپ اس سے کتنے متفق ہیں؟ دوسری طرف سلمان راجہ صاحب ہیں۔ سلمان راجہ صاحب آج تک جو اپنی وضاحتیں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، آن دی ریکارڈ، آف دی ریکارڈ، ادھر ادھر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سب کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا، میں پھر گرفتار ہو جاتا تو کیا ہوتا، یعنی وہ اپنی گرفتاری سے ڈر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی گرفتاری ہے۔ سلمان راجہ کو لگتا ہے اگر میں لاہور 24 تاریخ کو نکل آتا تو میں گرفتار ہو جاتا، مجھے نہیں پتا میرا کس پرچے میں نام ڈلا۔ پچھلے دن انہوں نے کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا میرا نام کس پرچے میں ڈلا ہوا ہے، میں باہر نکلوں مجھے اس پرچے میں اٹھا لیں جس میں نے ضمانت ہی نہیں لے رکھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی سلمان راجہ کو تو چاہیے یہ ان حالات میں کہ اپنی گرفتاری پیش کرے، یعنی خواہش رکھتے ہوں کہ ہاں میں گرفتار ہو جاؤں تو اچھا، اس سے پارٹی کا بیانیہ مضبوط ہوگا، اس سے پارٹی سٹرونگ ہوگی، اس سے موقف میں مضبوطی آئے گی اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو۔ سلمان راجہ کو تو اپنی گرفتاری کی خواہش رکھنی چاہیے۔ میں اکثر دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ زار روس میں یعنی جو انقلاب، پہلا انقلاب آیا تھا یا پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، اس سے پہلے جو زار روس کے خلاف موومنٹ چلی تھی، اس میں جو احتجاجی مظاہرین تھے اس میں سے ایک بندہ گرفتار ہو گیا، اور اس کو گرفتار ہو گیا تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی بغاوت کے الزام میں، اور اس کو پھر آفر کی گئی کہ بھائی تم اگر یہ بات یقین دہانیاں کرا دو تو تمہیں ہم باہر نکلوا دیں گے۔ محل کے اندر سے ہی اس کو کسی نے اپروچ کر کے آفر کی۔ اس نے جواب دیا کہ میری موت اس وقت انقلاب کے لیے بہت ضروری ہے، میں مروں گا، مجھے اگر سزائے موت ایگزیکیوٹ کر دی جائے گی تو اس سے انقلاب آئے گا، تو لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر ایک جوش ولولہ پیدا ہوگا میری موت کی وجہ سے۔ اور پھر وہ شخص، اس کو سزائے موت ملی اور انقلاب آیا اور اس کی موت کی وجہ سے ایک پوری تحریک چلی۔ تو یہاں موت کی تو خدا نہ خواستہ سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو سوال گرفتاری کا ہے۔ تو یہاں گرفتاری سے انقلابی ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انقلابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو دیکھیں نا پھر گرفتار ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو پارٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جن کو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ سیاست کو ہینڈل کرنے کا تجربہ ہے، نہ مقتدرہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا تجربہ ہے، نہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیل بنانے کا تجربہ ہے، نہ ان آفرز کو ہینڈل کرنے یا رسپونڈ کرنے کا تجربہ ہے جو ان کو کی جا رہی ہوں۔ تو ایسے میں مجھے شدید یہ شک ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ شاید، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ جو فریکوینسی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اور عمران خان کی وہ میچ نہیں کر رہی۔ عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں، لیڈرشپ مفاہمت چاہتی ہے۔ عمران خان احتجاج چاہتے ہیں، لیڈرشپ بات چیت چاہتی ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو چکا، لیڈرشپ کہتی ہے کہ جلدی کیا ہے، ابھی اتنی جلدی کیوں کال دے دی 24 نومبر کو۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے کارکنان جیل میں ہیں، میں جیل میں ہوں، عدالتیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، وقت اچھا آئے گا، بس صبر کرو۔ تو فریکوینسی ہی میچ نہیں کر رہی عمران خان اور ان کی قیادت کی۔ اب یہ جو ایک ڈرائنگ روم گپ اس وقت چل رہی ہے، ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ کل اب فیصل وارڈا کا جملہ بڑا معنی خیز تھا، اور فیصل وارڈا کے کہیں بات ان کا تجزیہ نہیں ہوتا، وہ ڈسکشن ہوتی ہے جو کہیں چل رہی ہوتی ہے تو فیصل وارڈا تک آتی ہے اور فیصل وارڈا کے ذریعے آگے آتی ہے۔
اور انہوں نے کیا کہا کہ اس حکومت کو، اس سسٹم کو، نون لیگ کو طلاق دینا ہوگی، یعنی اس سسٹم کو جان چھوڑانی ہوگی نون لیگ سے تو یہ آگے بڑھے گا، یہ انہوں نے کل کہا۔ تو یہ کیا ہوائی بات تھی، کیا بے بنیاد بات تھی، یا اس کا اس کی کوئی جڑ بھی ہے، اس کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا شہباز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں، شہباز حکومت ایک بوجھ بن چکی ہے، شہباز حکومت کیا ایک لائبلٹی بن چکی ہے، اور کیا مقتدرہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کبھی یا شہباز شریف کی حکومت یا نون لیگ کی انفیکٹ حکومت، شہباز شریف کی جگہ کوئی بھی اور نون لیگ سے، نون لیگ کی حکومت اس وقت نہ اداروں کی ساکھ کو بہتر بنا سکتی ہے، نہ اپنی ساکھ کو بہتر بنا سکتی ہے، نہ سیاسی استحکام لا سکتی ہے۔ یہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، شاید یہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اب دیکھیے یہ آنے والے دنوں میں یہ ساری باتیں تقویت پکڑتی ہیں یا پھر دم توڑ دیتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔